भाई आप ही दादी को समझाएं। मेरा जाना जरूरी है। जो मेरा काम है वो तो करना पड़ेगा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो आजकल हालात चल रहे हैं, तुम्हारा अकेले जाना मुझे भी कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। अब तुम भी दादी के साथ मिल गए हो। तो उसने आज ही सोते कहा। वो कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी वही बात। इसमें साथ मिलने वाली कौन सी बात है? हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। मेरी जॉब का मसला है। मेरी जॉब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बतौर पर्सनल असिस्टेंट की है, और हम एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे जाना पड़ेगा। ये सब मैंने जॉब हिदायत पढ़ने के बाद साइन किया था, और मेरा जाना ज़रूरी है। आप इस बात को समझिए ना। तुम जॉब छोड़ दो, हम लोग खुद ही गुजारा बसर कर लेंगे। उम्र की पढ़ाई भी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। हम मज़ीद कोई ख़तरा मूल नहीं ले सकते। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, इसको नहीं छोड़ सकती मैं। मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। इसे इस दिन वाला वाक़या याद आ गया था, तो सर झटक कर फ़ौरन बोली, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मजाक थोड़ी है। उम्र तुम ही इसे समझाओ इसे। अगर जाना ज़रूरी है तो उम्र चलेगा तुम्हारे साथ। दादी ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद नीम रजामंदी से कहा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पेपर्स होने वाले हैं और रिलैक्स होकर तैयारी करेगी। कल को इसने CSS का इम्तिहान भी तो देना है। आप इसको मेरे चक्कर में ना उलझाए। उमर के बोलने से पहले ही पारिस ने तेजी से कहा था, मुझे किसी पर एतबार नहीं है। अपनी जॉब के चक्कर में अल्लाह न करे कि दादी कुछ नहीं होगा। एक दो दिन की बात है, जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा हमने वापस आ जाना है। मैं आप लोगों से राब्ते में रहूंगी ताकि आपके दिल को तसल्ली रहे। फिक्र फिर भी कम नहीं होगी। फिर आप मेरे साथ चलें। इसने शरीर होते मुस्कुरा कर कहा था, इस उम्र में मैं कहाँ धक्के खाती फिरूंगी, और ना मुझे तुम लोगों के काम की समझ आती है। तुम हमसे राब्ते में रहना, और जैसा आप कहें। इसने सर को खम करते ताबेदारी से कहा था, क्या ख्याल है, बाहर कुछ मज़े का खा पी कर ना आ जाए? इसने इन दोनों की जानिब देखते कहा था, काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर घूमने फिरने नहीं गए। तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं खाए जाते ये बाहर के खाने। ख्याल तो अच्छा है। ऐसा करते हैं दादी, आपकी पसंद का पैक करवा लेंगे। ये उम्र का आइडिया था। वो बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए थे, सो अब इरादा बना लिया था। फिर उन्होंने वहाँ खूब इंजॉय किया था और ढेर सारी बातें की थी। मौसम अच्छा था तो उसने सैंडविच बनाए और आराम से सीढ़ियों पर बैठकर खाने लगी थी। वो खा ही रही थी जब जैन को अंदर आता देखकर तेजी से अपनी जगह से उठी थी। वो देख ना ले पर मांगने लगेगा। इसने चुपके से वहां से खिसक जाने में ही आफियत जानी थी। एहतियात से ऊपर छुपकर ऊपरी ऊपर जा रही थी। उसने फिर भी देख लिया था। वो समझ गया था जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए सीढ़ियां फलांगते पीछे भागा था और ऊपर आ गया था। ओ, चोरी चोरी सैंडविच खाए जा रहे हैं। उसने प्लेट की जानिब ललचाई नजरों से देखते कहा था, मैंने नहीं देने। अपनी नदीदी नजरें हटाओ इससे। उसने प्लेट को अपने पीछे छुपाते कहा था, दे दो ना, कसम से बहुत भूख लगी है। उसने मासूम शक्ल बनाते कहा, तो मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से बनाए हैं मैंने। मैं नहीं देने वाली। उसने साफ इनकार किया था। क्यों? माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर बनाए हैं जो मिन्नतें करवा रही हो? पहले तो तुम बात करने की तमीज सीख कर आओ, फिर बात करना मुझसे। उसकी भी क्लासेस ले लूंगा। तुम शराफत से मुझे एक दे दो ना, वरना। वरना क्या? मेरा बहस करने का मूड नहीं है। इसे समझाते कहा, और जैसे मैं इसी के इंतजार में बैठी हूँ। उसने भी दो जवाब दिया, तुम तो ऐसे नहीं दोगी। उसने घूरते कहा, मैं वैसे भी नहीं दूंगी। सैंडविच तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी दे रहे हो? नहीं, करके दिखाऊंगा। कहकर आगे बढ़ा, झटके से इसका बाजू को दबोचा और झट से एक सैंडविच उठा लिया था। भूखे नदीदे सुकून से कुछ खाने न देना। उसने अपना बाजू सहलाते गुस्से से कहा, अल्लाह करके तुम्हारा पेट खराब हो जाए और तुम टॉयलेट के होकर रह जाओ, हजम ना हो तुम्हें। बस बस, तुम्हारी इन बददुआओं में असर नहीं। ज्यादा फरहाद ना बनो, और तुम बददुआ दो और मुझे लग जाए। इसने मजाक उड़ाते कहा और बाइट लेने लगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उसने दांत पीसते कहा था, वैसे बनाए मज़ेदार हैं। तुम्हारे हाथों मुस्तकबिल में इतने बदज़ोक खाने खाने को नहीं मिलेगा। उसने मुस्कुराते कहा था, अगर शराफत से दे देती तो मुझे छीनने ना पड़ते। रेलिंग से टेक लगा आराम से कहने लगा था, तो वो भी मुंह बनाते हुए खामोशी से खाने लगी थी। कहीं ये भी ना छीन ले। मेरी यूनी में एक लड़की है,
تو میں کیا کروں؟ سن تو لیا کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی جس سے وہ اور بھی تب کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں سننے تمہارے جھوٹے قصے اور کہانیاں، کسی اور کو سناؤ جا کے۔ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے اور تم تو جانتی ہو میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، اس لیے میں نے سوچا تم سے مشورہ کر لوں۔ وہ مسلسل اصرار کر رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا میں میری بلا سے جو چاہے کرو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اور تم جتنے شریف ہو جانتی ہوں میں، تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ آج وہ دوستی کی آفر کر رہی ہے، کل کو شادی کی کر دے گی تو تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جو چاہے کروں، اس نے بوکھلا کر کہا تھا۔ پسند کوئی اور ہو، شادی کسی اور سے اچھا نہیں تو لگتا نا؟ ویسے ہے بہت پیاری، اور گوری ہو یا کالی، پیاری ہو یا نہ ہو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے نظریں چراتے کہا تھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، لیکن مجھے تو پڑتا ہے۔ جب کوئی تمہیں دیکھ کر شو ہو تو مسکرائے یا مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں، تمہارے فضول سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس، عجلت میں کہہ کر جانے لگی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا، تم نے شکل دیکھی ہے اپنی؟ کام یاد آ گیا۔ اوہ، کام سے یاد آیا، ماما نیچے لان میں تھی اور تمہیں یاد کر رہی تھی۔ کب؟ تھوڑی دیر پہلے، اور ہاں جلدی نیچے چلی جانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا رنگ دھوپ میں سیاہ نہ ہو جائے۔ چلو شاباش نیچے، پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم کون سا شہزادہ گلفام ہو جو مجھے کہہ رہے ہو؟ کچھ دیر پہلے والی ہوائیاں ہوا ہو گئی تھی۔ بس اللہ کا شکر ہے کبھی غرور نہیں کیا۔ غرور کرنے کا کچھ ہے بھی نہیں تمہارے پاس۔ یہاں تم غلط ہو، تمہارے کزن کی پرسنالٹی بہت ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں، قدر ہی نہیں ہے ان کو میری۔ ایسے لوگوں کو اوپر والا ہی ہدایت دے سکتا ہے، میں کیا کہوں؟ اور جن کو اپنے آپ پر بہت زوم ہے، انہیں حقیقت سے بھی آگاہ کرے۔ آمین کہہ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا وہ۔ اور ہاں، اس دن بڑی مہمانوں کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھی۔ اس کو اچانک سے یاد آیا تو اس کا حساب چکتا کرنے کا سوچا۔ میں نے اشارہ بھی کیا تھا اور تم ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی۔ تم کوئی نواب زادے نہیں ہو، تم کہو اور میں حکم کی تعمیل کرنے لگ جاؤں۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا میں مہمانوں کو کمپنی دے رہی تھی، اس لیے اپنا غصہ کسی اور کو دکھاؤ۔ میں تم سے اور تمہاری تنبیہ سے نہیں ڈرنے والی، آئی سمجھ؟ آرام سے کہنے لگی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، ایکسکیوز می کہتے اس کو تپا کر چلی گئی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی سیمل میڈم کہتے ہوئے پہلے غصہ اور پھر مسکرانے لگا تھا۔ وہ تو دیکھنا ہی پڑے گا، اس نے اپنے آپ کو جواب دیا تھا۔ اجازت مل گئی؟ تانیہ نے پوچھا۔ بڑی مشکل سے منانا پڑا ہے، دادی تو بالکل نہیں مان رہی تھی، پھر منا ہی لیا۔ کب تک نکل رہے ہو تم لوگ لانگ ڈرائیو پر؟ اس نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ شٹ اپ تانیہ، اس کو لانگ ڈرائیو نہیں، میرے خیال میں آفیشیل یا بورنگ ڈرائیو کہہ سکتی ہو۔ بات بات پر جھڑ سننے کو ملتی ہے۔ دعا کرو وقت جلدی سے اور اچھا گزر جائے، اس نے بیچارہ شکل بناتے کہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک نکل جائیں گے، اس نے سنجیدگی سے بتایا تھا، اور پھر وہ آدھا گھنٹہ بھی جلد گزر گیا۔ وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ضروری فائل کو رکھنے کے بعد وہ وہاج کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی تھی۔ وہاج نے چند ضروری ہدایات کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا، گاڑی میں مکمل خاموشی تھی جس کو پارس نے توڑا۔ سر کتنا سفر رہ گیا ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ابھی گزرا کتنا ہے؟ انشاءاللہ جلد پہنچ جائیں گے، آپ لوکیشن چیک کر سکتی ہیں؟ پھر مجھ سے پوچھنے کے بجائے خود دیکھتے رہیے گا، آپ کو تسلی بھی رہے گی۔ اس نے ایک نظر دیکھنے کے بعد سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی؟ وہ اتنا ہی کہہ سکی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے کہا تھا۔ ہر بات کا الٹ جواب دینا ہوتا ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، سفر ابھی باقی تھا۔ وہ بور ہونے لگی تھی تو بات کرنے کا سوچا۔ سر اس دن آپ نے شوز وغیرہ لیے تھے، وہ سب پسند آ گئے تھے نا؟ اس کو اچانک سے یاد آیا تو پوچھ لیا۔ نہیں، وہ پسند نہیں آئے؟ اس نے تعجب اور افسوس سے کہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں دراصل جلدی میں تھا تو کیا مال میں بھول گئے؟ اس نے تیزی سے اندازہ لگاتے حیرانگی اور افسوس سے دیکھتے کہا تھا۔ پارس، آپ مجھے بھی بات کرنے دیں گے یا آپ نے اندازے لگاتی رہیں گی؟ اس نے سخت الفاظ میں قدرے اونچی آواز میں کہا تھا۔ سوری سر، اس کے یوں کہنے پر اتنا ہی بول سکے، دوسرے کی بھی سن لیا کرے، اپنے اندازے بات میں لگاتے رہا کرے۔ ایک تیز نگاہ پر ڈالتے کہا تو اس نے شرمندگی اور خف سے سر جھکا لیا تھا۔ اس کو یوں سر جھکا کر دیکھ کر اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ شاید
زیادہ بول گیا تھا، تو اپنی خفت کم کرنے کے لیے اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، وہ وہیں گھر لے جانا بھول گیا تھا۔ وہ ایکچولی میری کزنس اور سسٹر کے لیے میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ تھا۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا ان سب کا، اس لیے آپ سے ہیلپ لینی پڑی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کو کہنا پڑا۔ آپ وضاحت نہ دیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں پوچھوں۔ سوری سر، میں شاید کچھ زیادہ ہی انٹرفیئر۔ اس نے انگلیاں مروڑتے نگاہیں ڈیش بورڈ پر گاڑے کہنے لگی تھی، مجھے فضول میں کسی کو بھی اپنی زندگی اور دیگر معاملات میں انٹرفیئرز پسند نہیں ہے۔ آپ نے اگر میری تھوڑی سی ہیلپ کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاتا پھروں۔ میرے پوچھنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کا جو بھی مطلب ہے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ آپ اپنے جواز اپنے پاس رکھیے۔ میری پرسنل لائف کے بجائے اپنے آفس کام پر فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ پچھلے چند دنوں سے آپ کی پروگرس اچھی نہیں رہی ہے، اس لیے آپ اپنے کام پر دھیان دیں۔ اس کے سر میں جو صبح سے درد تھا وہ پارس کے لیے سر درد بن کر رہ گیا تھا۔ جی جی سر، اتنے کروانے کے بعد بھی اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس نے تو یوں ہی پوچھا تھا اور اسے اچھی خاصی سننے کو ملی تھی۔ اس کے چہرے اور الفاظ سے صاف ظاہر تھا اس کو یوں کہنا اس کو بہت برا اور شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا، اب اپنے الفاظ اور لہجے پر ندامت ہو رہی تھی۔ اس ساری صورتحال میں میسج کے رنگ نے اپنے حصار سے نکالا تھا۔ پارس کے موبائل پر 2-3 میسیجز آئے تھے۔ وہ موبائل نکال کر دیکھنے لگی تھی، عمر اور تانیہ کے تھے۔ وہ دونوں خیر خیریت اور سفر کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو وہ ان کو جواب ٹائپ کرنے لگی تھی۔ باقی کے سفر میں اس نے وہاج کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ موبائل پر پہلے تانیہ پھر باہر دیکھتی رہی۔ جانے پہچانے راستے تھے، یہاں اس کا کتنا وقت گزرا تھا۔ بہت اچھی اور بری یادیں وابستہ تھیں ان راستوں اور جگہوں سے۔ بیتتے خوشگوار لمحے سب گدمن ہونے لگے تھے۔ اس کا دل اداس اور دکھی ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، جو باوجود کوشش اس کو روک نہیں سکی تھی۔ وہاج کی باتیں اور اوپر غمناک یادیں جو ذہن میں بیدار ہونے لگی تھی، اور پھر چشم نم بھی چھلک پڑی تھی۔ دوسری طرف رخ کیے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی، سارے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ٹیشو نکالنا چاہا تھا جو اس وقت اس کو کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی سر کو اس کے رونے کا احساس ہو۔ خود کو سنبھالنے میں بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی باڈی اور اس کی سانس لینے کی رفتار سے وہ صاف محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، مگر وہ ظاہر کرنے سے خود کو روک ہی رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بے چینی اور ندامت کا باعث بن رہا تھا۔ I'm sorry پارس، مجھے اندازہ نہیں تھا میرے یوں کہنے سے ہی اتنی ڈسہارٹ ہوں گی۔ ساتھ میں اس نے ٹیشوز بھی اس کے جانے پڑھائے تھے، جس کو اس نے کچھ توقف کے بعد پکڑ لیا تھا، البتہ دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ وہ شکریہ کہنا چاہتی اور وجہ بتا نہیں سکتی، مگر زبان نے الفاظ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہاج بار بار اس کے جھکے سر کی طرف دیکھ رہا تھا جو خود کو صرف مصروف ظاہر کرنے لگی، فال کو دیکھتے ہوئے، مگر وہ جانتا تھا وہ اس کو پڑھ نہیں رہی، صرف نظریں اس پر ہیں اور ذہن کہیں اور ہے۔ یہ ساری سچویشن اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ہوٹل پہنچنے تک وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ اپنے روم کی چابی لینے کے بعد اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ہدایات دی تھی، رات کو آفیشل ڈنر پارٹی پر جانا ہے، وہ ریڈی رہے۔ اس کے کہنے پر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے اس کے سراپے پر ایک نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے شاور لیا تھا، خود کو ملامت کیا، وہ کیوں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ وہ تو پہلے بھی ڈانٹ دیتے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے۔ وجہ سر نہیں تھے، بس ان کا لہجہ خود پر باندھے بند کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لاکھ کوشش کی کہ وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ اب میں نے کوئی حماقت نہیں کرنی ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے اور بس۔ اس نے خود کو باور کروایا تھا، پین کلر لی اور چائے پینے کے بعد خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آرام کیا تھا تاکہ ڈنر میں بالکل فریش اور ندامت کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ جب کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تو پارٹی کے حساب سے اس نے ڈریس نکالا تھا۔ لائٹ سا میک اپ کرنے کے بعد آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ مقررہ وقت پر روم سے باہر آ گئی تھی، اب وہ کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ آج بھی ریڈی تھا، بلیک ٹو پیس اور وائٹ شرٹ میں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اس پر ایک نظر ڈالی تھی جہاں کچھ گھنٹوں والی صورتحال کے کوئی نشان موجود نہیں تھے۔
اس کے چہرے پر وہ کانفیڈنس سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ راستے میں ٹریفک سگنل پر اس نے گاڑی روکی۔ سگنل کھولنے کا انتظار کرنے لگا تھا تو ایک بچہ شیشے پر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ صاحب گجرے لے لیں، اس نے پر امید ہو کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پیار سے کہا تھا۔ صاحب میڈم کے لیے لے لیں، ان کے ہاتھوں میں بہت پیارے لگیں گے، ایک دم تازہ ہے۔ وہ بچہ قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، ساتھ میں ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے یوں کہنے سے پارس نے بھویں سکیڑ کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ یہاں پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، وہ کسی اور کو خوش آمد کرو۔ اس کے یوں کہنے پر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ اس نے وحاج کی جانب دیکھا۔ وہ کیا کہتا ہے صاحب، آخری جوڑا ہے، لے لو نا، اس نے دوبارہ پر امید ہو کر کہا تھا۔ کتنے کے ہیں؟ بچے کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا اور والٹ نکال لیا۔ 200 روپے کا، اس نے خوش ہوتے کہا اور گجرے آگے بڑھائے۔ یہ نہیں چاہیے، تم یہ پیسے رکھ لو، اس نے نرمی سے انکار کیا۔ اگر آپ نے خریدنے نہیں تو میں پیسے نہیں لے سکتا، اس نے تذب بذب کا شکار ہوتے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ رکھ لو تم، ہم مفت میں نہیں بیچ رہے، حق حلال کر کے کھانا آتا ہے ہمیں۔ سگنل کھلنے والا ہے، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات کو، جب ضرورت نہیں ہے تو خرید دے کیوں؟ اس کی خودداری سے وہ دونوں متاثر ہوئی تھی، پھر بھی وہ اس کو سمجھانے لگا تھا۔ میڈم کا موڈ خراب ہے تو رہنے دیں آپ بھی پیسے دینے کو، میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ ادھر دو مجھے، پارس نے پرس سے پیسے نکالتے کہا۔ اس کے پکڑے پیسوں کو نظر انداز کیا اور اپنے پکڑا دیے تھے تو اس بچے نے گجرے وحاج کو پکڑائے اور شکریہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وحاج نے اس کی اس حرکت کو سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ گجرے پکڑ کر پھینکنے والے انداز میں ڈیش بورڈ پر پٹ گئے تھے۔ اس طرح لینے سے اس بچے کی خودداری کو جانے انجانے میں ٹھیس نہ پہنچائے۔ شکر ہے وہ حلال کمائی کی قدر کو سمجھتا ہے، دعا ہے کہ وہ اس پر قائم بھی رہے، ورنہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے مسکین شکل بنا کر مانگنے والے بہت ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھ کر قبول بھی کرتے ہیں۔ اس کے سپاس چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ اس نے اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہا تھا، اپنی توجہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی تھی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے، وہاں پہلے سے کافی گیدرنگ تھی، زیادہ تر کاروباری لوگ تھے، کچھ وقت گزاری اور گپ شپ کرنے والے بھی موجود تھے۔ وہ اس طرح کی پارٹی میں پہلی بار آئی تھی، اس لیے تھوڑی کنفیوز بھی تھی۔ اس طرح کی پارٹیز میں کیا ہوتا ہے، کیسے سارے معاملات طے پائیں گے، اس حوالے سے اس کا پہلا تجربہ تھا جس میں وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وحاج کا رویہ نارمل ہو گیا تھا، وہ وہاں آنے والے لوگوں کو مل اور تعارف کبھی کروا رہا تھا۔ اس کے ہمراہ اس کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ وہ مسٹر صفدر گیلانی ہے جن سے ہماری ڈیل ہے، اس نے چلتے ہوئے مختصراً تعارف کروایا تھا۔ ان کی جانب بڑھے تھے تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اوکے سر کہا تھا۔ ان سے ملاقات کی تھی انہوں نے جو زیادہ پروفیشنلی تھی، وہ مختلف لوگوں سے ملتے رہے تھے۔ پارس مسز گیلانی کے پاس کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگی تھی۔ صفدر گیلانی کا بیٹا اور اس کا دوست باتیں کرتے ہوئے کافی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہنس بھی رہے تھے۔ اس نے ان کو نظر انداز کیا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں وہیں آ گئے۔ آنٹی، انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ کون ہے یہ؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ یہ وحاج ہے نا، رضا شہباز کا بیٹا، ان کی پی اے ہے۔ مسز صفدر گیلانی نے اس کا مختصراً تعارف کروایا تھا۔ اوہ اچھا، اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے کہا۔ یہ میرا بیٹا ہے حماد اور یہ اس کا دوست فراز ہے۔ مسز گیلانی نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ان کے بیٹے حماد نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ جی شکریہ، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، البتہ ہاتھ بڑھانے سے گریز سے کیا تھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ سبکی سے ہی اس نے خود ہی ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ آپ سے مل کر ہمیں بہت اچھا لگا، لگتا ہے آپ ان کی خاص سیکرٹری ہیں۔ مسز گیلانی کے جاتے ہی وہ شروع ہو گئے۔ میرے ڈیڈ نے بہت فورس کیا کہ میں بزنس میں دلچسپی لوں، مگر میرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں اگر آپ جیسی قابل لڑکی مل جائے تو کون پاگل ہے جو اس فیلڈ کو چھوڑ دے؟ اس کے یوں کہنے سے اسے بہت غصہ آیا۔ دل کر رہا تھا اس کی طبیعت صاف کر دوں، مگر وہ بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ آپ غصہ نہ کریں، یہ تھوڑا فلرٹی سا ہے، فراز نے کہنا شروع کیا۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اس نے اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سے متاثر کرتے کہا۔ ایکسکیوز می، میں یہاں بزنس کے سلسلے میں آئی ہوں، دوستیاں کرنے نہیں۔ اپنا اور میرا وقت برباد نہ کریں۔ آپ تو ناراض ہو گئی، ہم تو بات کر رہے تھے۔ فراز نے خود کو شرافت کا لبادہ اوڑھتے کہا تھا۔ اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں، اور وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔
تبھی اس کو وہاں جاتا دکھائی دیا، وہ یقیناً ان کو دیکھ کر ہی ادھر آیا تھا۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی تھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ان کو سرد نظروں سے دیکھتے کہا۔ ہم بھی ان سے بات کر رہے تھے، پی اے میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، باس کو کیسے اپنے امپلائیز کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور باس کو کیسے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، ایسی باتیں ڈسکس کر رہے تھے۔ سرفراز نے ان کو جاتا دیکھ کر جلدی سے کہا تھا، ہم نے تو ان سے مشورہ مانگا تھا، نہیں بتانا ان کی مرضی۔ اس نے خباثت سے کہا تھا، ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لو، ایسے بہت سے لوگوں سے سامنا ہوتا رہتا ہے جو اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہمیں خود ہی سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ اپنے کام پر فوکس کرو، اگر زیادہ تنگ کرے تو ایسوں سے نمٹ بھی لینا چاہیے۔ ایک سائٹ پر ہوتے اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، تھوڑی دیر میں ہم نکلتے ہیں، اس نے کچھ توقف کے بعد کہا تھا۔ جی سر، میں بھی ایسے لوگوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتی جو موقع ملتے خواہ میں فری ہونے لگے۔ اس نے سرفراز اور حماد کی جانب دیکھتے کہا تھا، جو تمسخر سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے، اور ان کا اس کو دیکھ کر ہنسنا اس کو سمجھ آ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی ٹائم ویسٹ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے اس نے کہا تھا، اینی وے مجھے گیلانی صاحب سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، آپ آئے میرے ساتھ، کہہ کر آگے چل پڑا تھا تو وہ ان کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ ہے تو کھڑوس مگر اچھے انسان ہے، اس نے ان کو جاتے دیکھ کر سوچا تھا۔ اس سے اگلی روز وحاش نے دادا جان سے کچھ ضروری بات کرنی تھی تو لینڈ لائن نمبر پر کال ملائی۔ سمل نے کال اٹینڈ کی اور دادا جان کے کمرے میں اطلاع دینے کے بعد اپنے کمرے میں آئی، شاور لیا، ونڈو سے نیچے جھانکا، اس کو لان میں میرب، بنش آپی اور زین کو ٹینس کھیلتے دیکھا، بالوں کو پونی میں قید کیا اور فوراً نیچے آ گئی تھی۔ میرب اور بنش آپی کھیل رہی تھی، زین اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اور ساتھ میں امپائر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ شٹل اڑتی ہوئی آئی اور مخصوص ان کی لگائی لائنوں سے باہر سے گزر کر چلی گئی تھی۔ بنش آپی افسردگی سے وہاں لان میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی باری تمام ہوئی تھی اور سمل بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زین نے خوش ہو کر شٹل سنبھالا اور کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آفیہ آپ ہلکان نہ ہوں، یہ کون سی کرکٹ ہے جو اتنا جذباتی ہوا جائے؟ آپ جانتی تو ہیں زین کتنا بڑا چیٹر ہے۔ آپ دونوں میں سے ایک کو اس نے باہر نکال کر خود کھیلنا تھا، اب دیکھیں کتنا خوش ہے۔ اس نے جذباتی وار کیا تھا، اس کو کرکٹ پسند اور انہیں کرکٹ کے ساتھ ٹینس بھی بہت پسند تھے۔ جن لوگوں کو ٹینس پسند نہیں ہے وہ پلیز سائڈ ہو کر جیلس ہوں، اس طرح ہماری گیم خراب نہ کریں۔ شٹل کو ریکٹ سے زور سے ضرب لگاتے کہا تھا، وہ اس کو وہاں بیٹھا دیکھ چکا تھا اور اس آواز بھی وہاں تک آ رہی تھی تو کہیں بنا نہ رہ سکا۔ جو لوگ چیٹنگ میں ماہر ہیں وہ خود ہی الگ ہو جائیں گے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، کیوں بنش آپی؟ اس نے تائید چاہی، یہ بات تو ہے، ہم ہر بار شٹل کو ایسے مارتے ہیں جو ہو ہماری پہنچ سے دور ہوا اور تمہارے اسکورنگ پوائنٹس بڑھ جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی ایمانداری سے کھیلو تو پھر جیت کر دکھانا ہم سے۔ وہ سب بہت محتاط انداز میں جوش و جذبے سے کھیل رہے تھے، ان کی پسندیدہ بھی آتے ہی بھڑکانے لگ گئی۔ اللہ سے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، فوراً کہا، میرا تم ماہر کھلاڑی کی طرح کھیل رہی ہو، تم ہی جیتو گی۔ میرب کی حوصلہ افزائی کرتے بولی، اتنا اچھا کھیلتی ہو تمہیں تو ٹینس میں جانا چاہیے۔ سیمل نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ چل رہا تھا۔ دن میں خواب دیکھنا بند کو، میں ہی جیتوں گا۔ زین نے شٹل کو اس کی مخالفت سمت میں مارتے کہا تھا۔ میرب نے پھرتی سے بھاگتے ہوئے ریکٹ سے ضرب لگا کر اس کی طرف پھینکی۔ صاف لگ رہا تھا وہ چیٹنگ کر کے جیتنا چاہتا ہے۔ جب بھی اس کو لگتا وہ ہار رہا ہے تو ہر بار وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس بار بھی یہی کوشش تھی جس کو میرب نے ناکام بنا دیا تھا۔ زین تمہارا موبائل گر گیا، سمل نے چلا کر کہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھنے کو نیچے دیکھا، شٹل تیزی سے آتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئی۔ میرب نے خوشی میں چلانے لگی، میں جیت گئی، یس! اس نے جوش سے مٹھیاں بھیجتے کہا تھا۔ زین کو اس کی چالاکی سمجھ آ گئی تھی۔ سمل کی بچی، ابھی تمہیں بتاتا ہوں چیٹ کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ غصے سے اس نے سرخ ہوتے چلایا، ریکٹ اس کی جانب لے کر بڑھا۔ اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے لگا تمہارا موبائل گر گیا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر بنش کے پیچھے کھڑی ہو گئی، وہی دفاع کر سکتی تھی۔ ابھی تمہاری ریکٹ سے نظر چیک کرتا ہوں، دیکھنا کیسے صاف نظر آتا ہے۔
रैकेट ले गोल गोल आगे पीछे घूमने लगे थे। मीरब और बिनेश के दरमियान में आए। जैन, इतनी भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। खेल में हार जीत तो होती ही है। वैसे भी इस बार मैंने ही जीतना था। मीरब ने सामने आकर फर्जी कॉलर झाड़े इसको ठंडा करना चाहा। ऐसे कैसे जीत जाना था? तुम तीनों ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब करवाकर मीरब को जिताया है। मैं अपनी हार नहीं मानता। दोबारा से एक राउंड हो जाए। और जो बदनज़मी और इंतशार पैदा करने की कोशिश में है वो जा सकती हैं। इसने सिमल की तरफ देखते वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था। मेरी तरफ इशारा न करो। बदनज़मी मैं नहीं, तुम फैला रहे हो। किसने कहा था मुंह खोले शटल को ज़र्ब लगाओ? मैं तो आप ही से बातें कर रही थी। तुम ही कान लगाकर हमारी बातें सुन रहे थे। अगर तुम खेलने पर तवज्जो देते तो फिर हमें इल्ज़ाम न देते। आप ही के पीछे होकर कहा कि कहीं रैकेट ना पड़ जाए। जाने भी दो ना, मुझे जीत की खुशी भी नहीं मनाने दे रहे। सिमल कूल डाउन। खेल में खिलाड़ी को सताशगी का मुजाहरा करना चाहिए और दूसरे की जीत में गुस्सा और लफ्जी गोलाबारी से परहेज करना चाहिए। मीरब ने सुलह जो अंदाज में कहा, मुझे ना समझाओ, जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। उसने थोड़ा नर्म पड़ते कहा था, वो मैं ले आती हूँ, मगर तुम्हें हमें आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। मीरब ने इसकी जानिब देखते कहा था, किस खुशी में? आफ्टर ऑल एक सख्त मुकाबला जीता है तो इसी खुशी में। चाहो अभी खिला दो या उधार भी हो सकता है। इनकी जानिब मायने खेज अंदाज में देखते कहा था। सिमल ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर चून की दुकान खोलकर बैठा हूँ जो उधार करूँ। मैं नहीं खिलाने वाला किसी को कुछ भी। एक तो सबने मेरे साथ धोखा किया और आइसक्रीम भी मैं ही खिलाऊं। मैं कुछ भी नहीं खाने खिलाने वाला ऐसे चीटर को। उसने साफ इनकार किया था। इन सबको जैन इतना भी नहीं कर सकते। सिमल की वजह से हमारे साथ ज्यादती ना करो, बिनिश आपी ने कहा था और सिमल ने मासूम शक्ल बनाकर हाँ में सर हिलाया था कि ऐसा तो ना करो। मेरे की सजा इन्हें न दो। इसको ऐसा करते देखकर इसका गुस्सा हवा हो गया था। खिला दूंगा। तुम लोग भी क्या याद करोगे? कितना अरसा हो गया है कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए और ना रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन हुआ है कि मूड फ्रेश हो जाए। सिमल तासुब से बोली, हाँ काफ़ी अरसा हो गया है। अब तो बिनिश आपी की शादी का ही फंक्शन आएगा या वहाज भाई की शादी होगी तब। मीरत ने तायद करते कहा, वैसे जब वहाज भाई की शादी करनी होगी हम सब रिश्ता देखने जाएंगे। फिर कितना मज़ा आएगा। कभी मंगनी की रस्म करने चल दिए थे तो कभी खैर खैरियत पूछने के बहाने मिलने जाया करेंगे। वहाज भाई की शादी की फिक्र ना ही करो तो बेहतर है। इनका अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ अलबत्ता मैं बता सकता हूँ कि मेरे लिए जो लड़की देखने जाओ इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जैन ने सीधे होते खुश होकर कहा था और इसकी जानिब मतवज्जा होकर सुनने लगी। पहली बात, काबिल सूरत हो, गोरा रंग, लंबे बाल, डिसेंट। इसने सिमल की स्टेप कटिंग को देखते जानबूझकर कहा और मज़ीद गोया हुआ। बोलने की तमीज़ तहजीब हो, बड़े छोटे का अदब करे, हर वक्त जंग करने पर आमादा ना हो, काम में फुर्तीली हो। ऐसा ना हो कि मैं एक काम कहूँ वो आगे से मुझे 10 सुनाए। मुझे झगड़ालू टाइप लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। अपने आप को कभी आईने में देखा है? लड़की को भी ख्वाहिश होगी कि इसके होने वाले मंगेतर में बेशुमार खूबियां हों, मगर अफसोस सिमल ने उधार नहीं रखा था। मुझे ज़बान दराजी करने वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद नहीं। इस बात का ध्यान रखना। मेरे ख्याल में लड़का डिसेंट हो, बदतमीज़ी बिल्कुल ना हो और सबसे बढ़कर चीटर ना हो, हकीकत की दुनिया में रहता हो और ख़ुद को 30 मार खाना समझता हो। उसने दो बदो जवाब दिया, दुनिया ही नाकदरी है, हम क्या कर सकते हैं। जैन ने अफसोस करते कहा था, तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम लोगों की पसंद पूछकर तय करना हो। दादा जान का फैसला आखिरी फैसला होता है, इन्हीं की मर्जी से सब होगा। अलबत्ता तुम लोग दुआ ज़रूर करना कि वो जो भी तुम लोगों के लिए फाइनल करे इसमें वो तमाम खूबियाँ हों जैसे तुम लोगों के ख्यालात हैं। बिनिश आपी ने इनके झगड़े पर बंद बांधने की कोशिश की थी। सही कह रही है ना आपी। ना जाने दादा जान ने क्या सोचकर सबके लिए वो सिर्फ आगाह करेंगे, तुम लोगों की मर्जी नहीं पूछेंगे। मीरब ने हकीकत से आगाह किया। इस बात से इनके चेहरे पर परेशानी और बहुत कुछ खो जाने का एक साथ साथ साया सा लहरा कर चला गया था। न जाने क्यों वो एक लम्हे को चुप से हो गए थे। दिन के 11 बजे
اس کی آنکھ کھلی تھی، آج انہیں یہاں کوئی آفیشیل کام نہیں تھا۔ وحاش کو ادھر کہیں جانا تھا تو انہیں وہاں رکنا پڑا۔ کچھ دیر بستر پر لیٹی رہی، جب بھوک کا احساس ہوا تو فریش ہونے کے بعد اس نے ناشتے کا آرڈر کیا۔ آفس کا جو تھوڑا بہت کام تھا وہ کیا، کمرے میں بور ہونے لگی تو یوں ہی بے مقصد باہر گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ اس شہر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ بہت عرصہ اس نے یہاں گزارا تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ماما پاپا اور بھائیوں کے ساتھ گزارا وقت یاد آیا تھا۔ کتنا اچھا وقت تھا جب سب ساتھ ہوتے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کے بغیر زندگی ادھوری اور خالی پن سی لگتی ہے۔ اس نے جانے پہچانے راستوں سے گزرتے اداس دل سے سوچا تھا۔ بازار میں ایک بک شاپ کے سامنے سے گزری، سارا منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی، یہاں اس نے بہت کچھ کھویا تھا۔ وہ سست چلتے ہوئے وہاں سے گزر گئی تھی۔ وہ یوں ہی بے مقصد اس مال میں آ گئی تھی۔ یہاں اکثر مما کے ساتھ انہیں زبردستی قائل کر کے یہاں لے کر آتی۔ ان کے اندر کا خوف ان کو باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ شاپ سے بکس اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ تو اپنی سوچ اور ماضی کو یاد کرتے حال کو فراموش کر چکی تھی۔ جو کوئی بھی تھا اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوا تھا وہ اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے خود کو ملامت کیا، وہ جلدی سے وہاں سے نکل کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر سڑک پر بھیڑ میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ اس نے احتیاط سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ ڈھونڈتا ہوا کسی کو کال ملا رہا تھا۔ اس نے اس کو وہاں سے نکلتے دیکھ لیا تھا، وہ اس کے تعاقب میں تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کسی انہونی کے ڈر سے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی تھی۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس نے ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ روڈ کراس کر کے دوسری جانب جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی ٹیکسی مل جائے یا پھر وہ بھیڑ میں گم ہو جائے۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور تیزی سے سڑک کراس کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ اسی عجلت میں ایک گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اس نئی افتاد پر وہ اور گھبرا گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس نے گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر دل میں شکر ادا کیا۔ وہ آج بھی جو کسی سے ٹکر مارنے سے پریشان ہو گیا تھا۔ پارس کو دیکھ کر تعجب سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا یا کہتا وہ خود ہی بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر پلیز یہاں سے چلیں، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مجھے چھوڑیں، پہلے پلیز یہاں سے گاڑی نکالیں، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، وہ ادھر ہی آ رہے تھے۔ اوکے، اس نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر سمجھ نہ سکا وہ کس سے خوف زدہ ہے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ وہاں سے گاڑی نکالنے کے بعد پوچھا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ کس سے پریشان ہیں؟ اس نے پانی کی بوتل بڑھاتے استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے، اچانک سے آپ مل گئے، میں اس مدد کے لیے شکر گزار ہوں، اس نے کچھ توقف کے بعد سانس بحال کرتے کہا۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کیا پہلے بھی ایسا کبھی ہوا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ آپ ریلیکس کریں، سب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، میں بھی ادھر ایک کام سے آیا ہوں تو آپ مل گئیں، اس نے خود ہی وضاحت دی۔ اس نے غور کیا کہ اس کو سن نہیں رہی تھی، کسی گہری سوچ میں تھی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد وہ اس نے چاروں اور محتاط نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ سر ہم کل کب تک جائیں گے؟ صبح جلدی ہی میں انفارم کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، میں اپنے روم میں ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، اگر کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو شیئر کر سکتی ہیں۔ اس کو پریشان دیکھ کر کہا تھینکس، اس نے فقط اتنا ہی کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پشت کو دیکھتا رہا، کوئی تو گڑبڑ ہے جو وہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ اس نے بھی زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اگلے روز وہ صبح سویرے ہی واپسی کے لیے نکل آئے تھے۔ راستے میں بھی اس نے آفیشیل کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ ان کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی۔ پارس گاڑی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر دیکھتی رہی۔ ایک دو بار عمر کی کال آئی تو اس نے آنے کا بتایا تھا۔ کال پک کرتے اس نے کئی بار عمر نام لیا تھا۔ وحاش نے اس دن اس کی گاڑی میں کسی لڑکے کو دیکھا تھا اس کے ساتھ، مگر اس لڑکے کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ اب بھی بات برائے بات اس سے پوچھ نہ پایا تھا، وہ کس سے بات کر رہی ہے، وہ کال پر کس کو کہہ رہی ہے کہ پریشان نہ ہوں، میں خیریت سے پہنچ جاؤں گی۔ جو بھی تھا وہ سیدھے آفس گئے تھے۔ وہاں کچھ کام نپٹانے کے بعد وحاش نے گھر کا چکر لگانے کا سوچا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اس نے چکر نہیں لگایا تھا۔ کئی بار اس نے پارس کی پریشانی کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے کئی بار اس کا خیال ذہن سے جھٹکا۔ وہ گھر پہنچا، سامنے لاؤنج میں
मेमूना बेगम अपनी निगरानी में पौधों की कटिंग करवा रही थी। वहाज को आता देखकर उनका चेहरा खिल उठा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। इसने करीब जाते सलाम किया था। आ गई माँ की याद? कितने दिनों बाद चक्कर लगाया है। तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ मैं। उन्होंने सलाम के बाद मोहब्बत से शिकवा किया। मसरूफियात की वजह से चक्कर नहीं लगा पाता। मुझे आप सबकी बहुत फिक्र रहती है। 2 साल बाहर रहे और आते ही अब ऑफिस संभाल लिया। मैं तो वीकेंड का इंतज़ार करती रहती हूँ। मुस्कुराते हुए कहने लगी, बहुत थके थके से लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, सुबह इस्लामाबाद से आया हूँ, फिर ऑफिस, बस इसी वजह से आपको लग रहा है। थोड़ा आराम करूँगा तो सब सेट हो जाएगा। उसने कंधे उचकाते कहा था। तुम्हारे दादा जान से कहती हूँ तुम्हारे लिए भी कुछ सोचे। अभी मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप इतनी फिक्र ना किया करें। हर बार तुम यही कहते हो। तुम्हारी भी तो कोई फिक्र करने वाली हो। खैर अभी तुम आराम करो, मैं बाद में बात करती हूँ। उसके कंधे को थपकते कहा था। मैं चाय भिजवाती हूँ। कमरे में आकर इसका नींद पूरी करने का इरादा था, इसलिए सोने के लिए लेट गया था। मगरिब से कुछ देर पहले आंख खुली थी। फ्रेश होकर नीचे आया। घर में खाने की खुशबू महू रक्स थी, जो यकीनन इसके लिए एहतमाम किया गया था। लाउंज में छोटी मम्मा मौजूद थी तो वो इनके पास रुक गया था। ये इतना एहतमाम किसके लिए हो रहा है? उसने एक निगाह किचन की जानिब डालते सफसार किया। तुम्हारे लिए है ये सब। कितने कमज़ोर हो गए हो। खाया पिया करो बेटा। कमज़ोरी नहीं, इसको फिटनेस कहते हैं छोटी माँ। इस तरह तो मेरी डाइट प्लान ख़राब हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए वजाहत दी। ये क्या खुराफात है डाइट। जिसको देखो सूख कर कांटा कांटा बन चुके हैं, मगर इसको नहीं छोड़ रहे। ये खुराफात नहीं है, बल्कि खुद को फिट रखने का तरीका है। इसने दोबारा वजाहत दी। मुझे याद आया, मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आया था। कहते हुए मुलाजिम को बुलाया था और इसे हिदायत दी थी कि वो कमरे से लेकर आए। जैन घर पर नहीं था। वहाँ दोनों माओं के लिए शॉल और लड़कियों के लिए हील्स थी। काम मुकम्मल करने के बाद वो भी लाउंज में आ गई और अपनी अपनी पसंद से के जूते उठा लें पहनकर देखने लगी। मीर अपने पाँव में पहनकर चेक करने लगी। मेरे तो बिल्कुल फिट है। मीरब ने खुश होते पाँव को आगे पीछे करके देखा। इसके यूं कहने से इसको बेअख्तियार पारस याद आई थी। वो भी तो ऐसे ही चेक कर रही थी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वहाज भाई, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। सिमल ने दांत देते मुस्कुरा कर कहा था। आइंदा अगर कोई चीज़ मंगवानी हो तो आपको कह दिया करेंगे। जैन से कुछ मंगवा लो तो 100 नखरे करता है। अगर साथ चला जाए तो जल्दी की तहत लगाए रखता है। मीरत ने कहा था। अब तुम लड़कियां अपने काम निकाल कर बैठ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं मेरे बेटे को थकाने की अपने इन ना ख़त्म होने वाले कामों के लिए। सदफ बेगम ने दांत से बोली थी। जैसे तुम लोगों की मर्जी। वहाज ने इनका दिल रखने को कहा तो वो खुश हो गई। बातें बाद में कर लेना, चलो शाबाश, पहले खाना खा लो। खाना लगाओ, खाना तैयार हो चुका है। तुम्हारे बाबा और भाई साहब भी आ रहे होंगे। मामा ने इनको आराम से बैठे बातें करते देखकर कहा तो वो खाना उठकर खाना लगाने लगी। रात डिनर के बाद वहाज अपने कमरे में चला गया था। बेड से टेक लगाए यूं ही मोबाइल चेक कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने यस कहने पर मेमूना बेगम अंदर आई। इनको आता देखकर वो सीधा होकर बैठ गया था और इनके बैठने की को जगह बनाई। अभी तक जाग रहे हो? इसने इसलिए पहले दस्तक दी थी कि कहीं तुम सो तो नहीं रहे। नहीं तो अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बेटा एक ज़रूरी बात करनी थी। सो खुद आ गई। उन्होंने तमहीद बांधी, फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली। अब तो माशाल्लाह से तुमने कारोबार भी संभाल लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी का फ़र्ज़ अदा करूँ। लड़की भी देख रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ये तो सिर्फ स्टार्ट है। अभी बहुत कुछ सीखना और करना है। इस काम के लिए टाइम है तो मैं कब कह रही हूँ कि अभी करनी है। हम कुछ अरसा ठहर कर लेंगे। तब तक तुम्हारी मसरूफियात भी कम हो जाएंगी। वहाँ जिनकी बात पर खामोश रहा था और इनको इनकार करना चाहता था। सिमल कैसी लगती है तुम्हें? उन्होंने मान से पूछा था। अच्छी है, मगर यहाँ सिमल का क्या जिक्र। उसने खफगी छुपाकर आहिस्ता से पूछा। मैं चाहती हूँ सिमल मेरी बहू बने। और तुम्हारा और सिमल का व्हाट? इसने भवें सुकेड़े हैरत से कहा। हाउ इट पॉसिबल ममा। वो मुझसे बहुत छोटी है। मैंने इसे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं है। वो मेरे लिए बिल्कुल मीरब की तरह है। इसने वाज़ेह तौर पर कहा। मालूम है मुझे कितनी छोटी है। 4-5 साल की उम्र का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे नज़दीक। इतना तो होता ही है। जॉइंट फैमिलीज़ में ये सब तो चलता है, वरना हमारे ख़ानदान में पहले लड़की 10 साल बड़ी हो या लड़का, इससे इनकी शादी कर दी जाती थी।
اب تو حالات کافی بدل گئے ہیں مگر ختم نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں تمہارے اعتراض کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے میری نظر میں، اور تم میرے فیصلے پر اختلاف کر کے مجھے یہ حق چھین رہے ہو۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، آپ زین کے بارے میں سوچیں، وہ دونوں ہم عمر ہیں، ان کی آپس میں بنتی بھی ہے تو آپ، اس نے کہنا چاہا، جانتی ہوں میں کتنی بنتی ہے ان کی، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، نہ خود سکون سے بیٹھتے ہیں اور نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتے ہیں، دونوں ہی لاپرواہ ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کسی ایک کو تو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، وقت آنے پر اس کے بارے میں بھی سوچ لیں گے، تم اپنے بارے میں سوچو۔ انہوں نے تحمل سے کہا، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، سیمل اور زین وہ ساتھ میں زیادہ خوش رہیں گے، یہ سب شادی سے پہلے تک ہیں، بعد میں وہ خود ہی سدھر جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے زین انٹرسٹڈ ہے۔ زین کو چھوڑو، میری بات کی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں، تمہیں اپنی چھوٹی ماں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ بظاہر تو وہ کچھ نہیں کہتی ہیں مگر وہ اس حوالے سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ ابا جان سے پہلے ہی بنش کا رشتہ طے کر دیا ہے، میں تو بنش کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو مجھے پسند ہیں، اب کہیں سیمل کا بھی باہر نہ کر دیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بات کروں ابا جی سے، تاکہ وہ کہیں اور نسبت طے نہ کر دیں۔ ان کے کسی فیصلے سے کوئی اختلاف کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا، آپ سیمل کی مرضی بھی ضرور پوچھ لیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے پوچھ کر رشتے طے نہیں کیے جاتے بیٹا، لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی صرف آگاہ کیا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا۔ تم یہ سب کیسے بھول سکتے ہو؟ انہوں نے واضح لفظوں میں جتایا تھا۔ کہیں تم کسی لڑکی کے، انہوں نے جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ اسے ایک پل کو کسی کا خیال آیا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں اس بات کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں کہ میں اس وعدے پر ابراڈ اسٹڈی کے لیے گیا تھا کہ میں خاندان میں دادا جان کی مرضی سے شادی کروں گا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، دادا جان چاچو کی وجہ سے ہی مجھے باہر بھیجنا نہیں چاہتے تھے، چاچو کی وجہ سے وہ کتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ اعتراض مجھے اپنے لیے نہیں تو میں بس اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خاندانی سوچ بوجھ رکھنے والی ماں کو کیسے سمجھائے، اس کے دل میں جو انجانے سے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا میری بات کا مان رکھو گے۔ خوشی سے وہاج کا ماتھا چوما تھا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اللہ تمہیں خوشیاں اور کامیابیاں سے ہمکنار کرے۔ خوش ہوتے دعا دی، وہاج مشکل سے ہی مسکرا سکا تھا، دل کو ایک عجیب سی بے چینی نے آن گرا تھا، سیمل کی وجہ سے یا پھر وہ خود نہیں سمجھ پایا تھا۔ چلیں جو باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔